बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का मौजू जो है वो मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा जो सुनना चाहिए वो हमारे उन बच्चों को सुनना चाहिए जो कि या तो घरों में लड़ाई डाल के बैठे हुए हैं हमारे बच्चे, या जिनकी शादी होने वाली है, क्योंकि दो मौजू जो हैं वो इस्लाम के अंदर हमेशा बड़े अहम रहे हैं। मैं अहम कह रहा हूँ, मुझे लफ्ज़ जो इस्तेमाल करना चाहिए वो इख्तलाफ का करना चाहिए, लेकिन मैं इख्तलाफ का लफ्ज़ इसलिए नहीं इस्तेमाल करता कि दोनों काम जो हैं वो ज़िंदगी के साथ भी हैं और ज़िंदगी में अहम भी है। एक निकाह का मौजू जो है ये बड़ा अहम है, लेकिन और दूसरा तलाक़ का मौजू बड़ा अहम है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ उस दिन जिस दिन सुबह बरतानिया से एक बच्ची ने फ़ोन किया, और उसने फ़ोन भी किया सुबह तकरीबन तहज्जुद के वक्त, और वो परेशान थी ज़ाहिर है बड़ी, और उसने पूछा कि जनाब इस तरह मेरी डिवोर्स हुई है, मेरे शौहर ने मुझे यूँ कहा है, तो मुझे बताइए मेरी डिवोर्स हुई है कि नहीं हुई है। अब मैं इन मामलात में बहुत ज़्यादा अलर्ट इसलिए होता हूँ अपना फतवा देने से पहले, क्योंकि मुझे ये इस बात का ख़दशा होता है कि हर तरह का अगला शख्स जो है ना फ़ोन पे वो आपके साथ कोई ना कोई चीज़, मैं धोखा नहीं कह सकता, कर रहा होता है, रिकॉर्ड कर रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है, तो वो फिर बाद में उसको काट पीट के वो उसको गलत इस्तेमाल होता है। ये तजर्बे हो चुके हैं। मैंने उस खातून से पूछा, मैंने कहा बीबी ये बताओ कि तुम्हारा मसलक कौन सा है। उसने कहा मसलक से क्या मतलब है कुतुब साहब, मैं मुसलमान हूँ। मैंने कहा वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप किस मसलक में हैं जब तक ये फ़ैसला नहीं होता, मेरे लिए ये राय देना आपको बड़ा मुश्किल होगा कि आपके जो शौहर ने कहा उसके कहने से तलाक वारिद हुई या नहीं हुई। पहली बात, एक वारिद हुई या तीनों वारिद हुई, जब तक आप ये फ़ैसला नहीं करते। हम दोनों ने जो वक्फ़ा लिया वो सिर्फ वो था जो कि मैंने तहज्जुद फजर के वक्त का लिया। उसके बाद हम तकरीबन 90 मिनट बहस करते रहे, और उसका मुझे सिर्फ एक ही कहना था, और वो ये था कि मुझे ये बताइए कि क्या कोई जनरल इस्लाम है जिसमें मुझे इन पंगों में ना पड़ना पड़े। मैंने सोचा, फिर मैंने उसको कहा कि मेरे इल्म में ऐसा कोई जनरल इस्लाम नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि उसकी वो जो प्रॉब्लम थी वो रिज़ॉल्व हुई या नहीं हुई, लेकिन मैं उस दिन से सोच रहा हूँ कि जब कोई ऐसा फ़ैसला सुनाने के लिए जाता है तो सबसे पहले उलमा कराम जो है वो क्या सोचते होंगे। इसका एक मुद्दा जो है वो हल कर दिया 1961 के जो फैमिली लॉ, जो कि अयूब खां के दौर का है मेरे ख्याल में, जिसके ऊपर हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला रिसेंटली दिया कि जनाब ये डिवोर्स जो है इसका तरीक़ाकार ये होगा। और उसको सिर्फ उन्होंने कानूनी शक्ल नहीं दी, उन्होंने उसको एक शरई अम्ब्रेला भी पहनाया, जिसमें कि उन्होंने हवाले दिए बहुत से कुरान के से भी और हदीस से भी। अब मामला यह है कि क्या इस तरीके को सोसाइटी और उलमाए कराम अडॉप्ट और एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। लेकिन जनरली ये जो फ़ैसला जब आया तो इस पे अवाम का जो सोशल मीडिया पर रद्द अमल था, अवाम का, मैं मजहबी तबके को अवाम में शामिल नहीं कर रहा, उनका ओपिनियन सर आँखों पे वो अलग है, उलमा अलग है। जनरली जो लोगों का ओपिनियन था वो उसके हक़ में था, और उस पर ट्रोलिंग नहीं हुई, लोगों ने उसको अप्रीशिएट भी किया। इसी मौजू के ऊपर आज थोड़ा सा इल्म हासिल करेंगे, लेकिन आखिरी सेगमेंट के अंदर डॉक्टर राग़िब नईमी हमारे साथ होंगे और हम बात करेंगे कि अक़लियतों के जो हकूक़ हैं उनके ऊपर इस्लाम क्या कहता है और उनके हकूक़ के ऊपर हम कितनी पासदारी कर रहे हैं, लेकिन वो आखिर में करेंगे। आज हमारे साथ पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं हमज़ा हमायूं राशिद, जो कि माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत वार्म वेलकम, आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ इंतहाई मोहतरम अल्लामा मोहम्मद अब्दुल्ला साकिब भाई। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। साकिब भाई के कोट का बटन मैंने ख़ास तौर पे खुलवाया था बैठने से पहले, क्योंकि इनका पेट जो है वो इनकी मोहब्बत जो है बीवी से, उसमें खाने की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो कि मैं इनको कह रहा हूँ कि रमज़ान से पहले पहले ये ख़त्म करें। और इंतहाई मोहतरम अल्लामा मोहम्मद याह्या आरफी भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? अल्लाह के रहमत। हुज़ूर अक़दस, ये जो मुकदमा है ये सुप्रीम कोर्ट का, ये आपकी नज़र से यह ज़ाहिर है गुज़रा भी होगा, इस पर बहसें भी हुई होंगी। अब इस मुकदमे को हम बाद में डिस्कस करते हैं कि जस्टिस साहब ने क्या फरमाया। ये फरमाइए कि अगर कोई शख्स डिवोर्स के लिए आता है और वो आपसे पूछना चाहता है कि जी मेरी तलाक हुई है या नहीं हुई है, एक हुई है कि तीन हुई है, तो आप जब फैसला करने लगते हैं, फतवा देने लगते हैं, तो वो किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। बिलाल भाई, सबसे पहली चीज़ होती है कुरान और उसके साथ प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम की सीरत। ठीक।
اس کی وجہ کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. جس طرح اسلام نے نکاح کے لیے قانون سازی کی ہے، اس کے شرائط و ضوابط رکھے ہیں، اسی طرح طلاق کا بھی باقاعدہ ایک طریقہ کار وضع کیا ہے. ٹھیک ہوگی بات. ہمارے ہاں عام طور پہ المیہ یہ ہے کہ لوگوں کی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی، اور فتوے کی آڑ کے اندر فرقہ واریت جو ہے وہ بھی اپنا رنگ دکھاتی ہے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر عوام میں یہ طلاق کے مسئلے پہ الجھاؤ ہوتا ہے. یہ کن کی غلطی ہوتی ہے؟ یہ غلطی دو طرف سے ہوتی ہے. کچھ ہماری عوام کی ہوتی ہے جو اپنی فرقہ واریت کے اندر اسے باہر نکلنے کے روادار نہیں ہوتے. کچھ ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنی فرقہ واریت کے اندر شرعی مسائل کے اندر اس کو عرف آخر مانتے ہیں شریعت کے مقابلے میں. آپ علماء کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دونوں طرف عوام بھی ہے اور اس میں دونوں بھی ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. تو یہ اگر قرآن اور حدیث کو ہی لینا ہے تو کیا قرآن اور حدیث میں اتنی رینج ہے کہ اتنے زیادہ اختلافات سارے؟ نہیں، اختلاف قرآن و سنت اختلاف کی رینج نہیں دیتا ہے. اچھا. اختلاف کرنے والے کے زاویہ نظر مختلف ہوتے ہیں جن بنا پہ وہ اختلاف کرتا ہے. اچھا. بات دیکھنی ہوتی ہے کہ شریعت کے اندر جو ہم مسئلہ لے کے بیٹھے ہیں طلاق کا، آیا اس کا کوئی ضابطہ طے ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے ہاں اس کا ضابطہ کیا طے ہے؟ دیکھیے جی میری بات جو ہم جس بات ہم ہیں، جس پہ ہم فتویٰ بھی دیتے ہیں، نبی کریم جی جس کے مطابق ہم فتویٰ بھی دیتے ہیں باقاعدہ اہل حدیث کے تحت. جی اہل حدیث میں بھی ہے، سارے بہت دیگر پہلے بھی ہے ایسے. جی سب سے آپ صرف اس وقت اہل حدیث کی بات کروں گا میں انشاءاللہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو مخصوص ایام میں طلاق دے دی. حالانکہ اسلام کے اندر اس حال میں طلاق دینی منع تھی. ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ معاملہ آیا تو آپ نے ان کے والد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، مرہ فلیراجع، اس کو کہو، حکم دو سے کہو کہ اپنی بیوی سے صلح کرے. اب طلاق دینی ہے نا، تو طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ عورت کو جو ہے اپنے گھر میں بسائے. عورت کے مخصوص ایام جب ختم ہو جائے، پیریڈ ختم ہو جائے، اور اس کی طہارت کے ایام کے اندر جب ازدواجی تعلق قائم نہ ہو، اس حالت کے اندر طلاق دینے کی اجازت ہے. ٹھیک. اور یہی حکم قرآن سورہ طلاق میں پہلی آیت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، کہ ایمان والو جب تم طلاق دو تو عورتوں کو عدت کے وقت میں طلاق دو. اور یہی معنی صحیح مفسر قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا، اے فی قبل عدتہن، یعنی آغاز عدت، جہاں سے اس کا جو ہے وہ عدت کا دوران شروع ہونا، اور وہ ہوتا ہے ایسا طہر پاکیزگی کے وہ ایام جس میں خامد اور بیوی آپس میں ملے نہ ہو. آپ کی بات سے دو باتیں واضح ہوئیں. پہلی بات تو یہ کہ ایام کے درمیان، یعنی کہ پیریڈز کے درمیان عورت کو آپ طلاق نہیں دے سکتے. منع، چاہے 100 دفعہ کہیں طلاق، وہ طلاق نہیں ہوگی. نہیں، طلاق منع ممنوع ہے. طلاق چاہے کہیں بھی، کہیں بھی. دوسری بات یہ کہ وہ پاک ہو گئی ہو جب اس نے پاکیزگی کا غسل کر لیا ہو، اور آپ نے بیوی کے ساتھ قربت نہ اختیار کی، اس میں تو اجازت ہے طلاق دینے کی. جی، اس طہر میں اس وقت میں طلاق دینے کی اجازت ہے. لیکن آپ نے اس کے ساتھ ازدواج نہ کی ہو، پھر آپ طلاق دے سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہوگی بات. اب یہ فرمائیے کہ جب آپ نے اس کو طلاق دی ہے انسانی شرطوں کو رکھتے ہوئے، اور آپ نے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں طلاق دی، تو کیا طلاق ہو گئی؟ طلاق ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے، یہ طلاق کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں. ایک طلاق کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر حکم طلاق لاگو ہوا، لیکن نکاح ختم ہونا ہے عدت ختم ہونے کے بعد جا کر کے. اچھا. ایک ہے کہ طلاق کا حکم لاگو ہوا ہے لیکن صلح کی وجہ سے یہ دوبارہ اس کا چانس، حق، اختیار ختم ہو جائے گا، لیکن جو ہے صلح کرنے سے ان کا دوبارہ گھر آباد ہو جائے گا. جسے پہلی صورت ہے جس میں صلح کے ساتھ گھر آباد ہے، اس کو رجعی طلاق کہتے ہیں، جس میں صلح کا، واپسی کا حق کا. طلاقوں میں فرق بتائیے کہ فرق ہوتا ہے. ایک خاتون کو کہا طلاق، جی اب یہ دونوں صورتیں کیسی آتی ہیں؟ جی پہلی صورت یہ اصل میں ایک خامد کو اللہ رب العالمین نے پوری زندگی میں متعدد مقامات پر 3 طلاق کو حق دیا ہے. یک بار کی ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں 3 طلاقوں کا کسی خامد حق ہی نہیں ہے. وہ ایک وقت میں 1,00,000 مرتبہ طلاق کہہ دے، ایک سے زائد طلاق واقع ہی نہیں ہو سکتی. اچھا جی. یہ بات آپ کی واضح کی بڑی امپورٹنٹ. آپ نے فرمایا کہ اگر ایک وقت میں ایک شوہر ایک بیوی اپنی بیوی کو 3 دفعہ یا 30 دفعہ بھی طلاق کہہ دے تو وہ ایک ہی طلاق ہے. طلاق ایک ہی ہوگی. اس طلاق میں وہ رجوع ہو سکتا ہے، اور رجوع کا جو ٹائم ہے وہ 3 مہینے ہے. نہیں 3 حالتیں ہوتی ہے اس کی. اگر وہ اور مخصوص ایام والی ہیں تو 30 دفعہ پیریڈ آنے تک صلح کی گنجائش ہے. اگر وہ حاملہ ہے، پیٹ سے ہے، تو پھر وضع حمل تک، بچہ پیدا ہونے تک. اور اگر اس کا معاملہ جو ہے ایسا دونوں صورتیں نہیں ہیں تو پھر 3 مہینے ہوتی ہے. پھر 3 مہینے تک. تو طلاق وارد 3 مہینے کے درمیان نہیں ہوگی.
اگر 3 مہینے کے اندر یہ دونوں میاں بیوی آپس میں رجوع یعنی کہ صلح کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں، پھر یہ ایک طلاق کنسیڈر ہوگی؟ ہاں جی، ایک طلاق اسے چانس حق ہے، اسے استعمال کر لیا اس نے، ٹھیک ہے، جو لیکن نکاح اس کا برقرار ہے، ان کا نکاح درست ہے، یہ اکٹھے رہ سکتے ہیں، اب بقیہ زندگی میں 2 چانس 2 اختیار حق باقی ہیں اس کے پاس. ٹھیک ہے. تو یہ کون لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں جتنی آپ نے 3 طلاقیں دے دی تو طلاق ہو گئی؟ یہ جی اصل میں ہمارے ہاں جتنے بھی جی یہ اصل کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک سزا کے طور پہ جب لوگوں نے اس قانون کو حد توڑ کر کے ایک غلط روش اختیار کر لی، تعزیر سزا تحدید کے طور پہ جو ہے سیدنا عمر نے یہ کام لاگو کیا تھا. وہ دین تو مکمل ہو گیا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دور کے اندر، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے اندر بھی اگر کوئی بندہ ایسی غلطی کرتا اکٹھی 3 طلاقیں وہ ایک شمار ہوتی. سمجھ نہیں آئی بات، وہ کیا تھا کہ آپ اگر 3 دفعہ کہیں گے طلاق تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ طلاق وہ تینوں کر دیں گے. اس عمر نے تعزیر کے طور پہ سزا کے طور پہ ڈرانا. یہ تعزیر آج آپ کے ہاں مثبت ہے؟ جی، حالات کے بگاڑ میں سدھار کے لیے حکمران یہ تعزیر دے سکتا ہے تاکہ لوگوں کو شریعت پہ برقرار رکھا جائے، واپس شریعت پہ لایا جائے، ان کی غلط روش کو روکا جا سکے. لیکن آپ نے پہلے فرمایا کہ یہ قرآن کا حکم نہیں ہے، یہ حضرت عمر خطاب وہ سزا ہے نا. تعزیر جیسے آپ ایک حالات کے بگاڑ کے پیش نظر آرڈیننس وقتی جاری کر دیتے ہیں نا حالات کے سدھار کے لیے، لیکن وہ شریعت نہیں بدلتی، شریعت نہیں بدلی ہے. اچھا، حالات کا بگاڑ اور چیز ہوتی ہے اور شریعت کا قانون اپنی جگہ اٹل ہے کیونکہ دین مکمل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے اندر. ٹھیک. میں ثاقب بھائی ایک ضمنی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ بات اس کا جواب آپ دینا چاہیں تو دیں، لیکن آپ پہلے اپنی رائے دے دیجیے گا. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پہ شریعت تو وہی رہتی، لیکن میں نے 3 دفعہ کہہ دیا تو وہ تینوں طلاقیں ہو گئیں. اس سے ایک اور ادارہ قائم ہوا جس ادارے کو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ، جس میں کہ آپ کسی اور سے شادی کرتے ہیں، حلالہ. اب اس سے حلالے کا ادارہ بھی قائم ہوا، اور پھر اس غلطی کو ریکنسائل کرنے کے لیے پھر علماء کرام نے کہا کہ حلالہ جو ہے یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی اسلامی نہیں ہے. تو پہلے دروازہ کھولا کسی بھی تعزیر کے تحت، پھر ہم نے اس کو ریورس کرنا شروع کیا. یہ کنفیوژن کیوں پیدا کی ہے آپ کے خیال میں؟ آپ کے ہاں طلاق کا کیا پروسیس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم. بلال بھائی بہت شکریہ. اصل میں چیز یہ دیکھیں، نکاح جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے. اللہ رسول نے جو حکم دیا اس کے تابع ہم نکاح کرتے ہیں، اور اسی حکم کے تابع ڈائیورس طلاق ہوگی. ٹھیک ہے، یہ شرعی معاملہ ہے. ٹھیک. اس کو ہم اپنے کلچر، لیکن طریقے الگ الگ ہیں. میں وہ عرض کرتا ہوں، اس میں ہم اپنی کلچر، ہم اپنی چیزیں ثقافت کے نام پہ یا قانون کے نام پہ جو بھی لانا چاہیں وہ اس امبریلا کے نیچے ہی لائیں گے، ادروائز وہ قابل قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب اللہ رسول کے حکم کے مطابق جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طلاق کا طریقہ ارشاد فرمایا وہ وہی ہے جو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ 3 طلاقیں آپ کا حق ہے جو آپ نے دینی ہے. جو طریقہ بتایا گیا کہ پاکی کی حالت میں جب عورت پاک ہو جائے، غسل کر لے، اور آپ نے ان کے ساتھ ہم بستری نہیں کی ہوئی تو آپ 1 طلاق دیں گے، اور پھر آپ ویٹ کریں گے، اور پھر اس ویٹ کے بعد اگر وہ معاملات نہیں بہتر ہوتے دین آپ پھر دوسرا حق اختیار کریں گے، پھر دین احتیاط کرتے ہوئے تیسرا حق، اور تیسرے کی بعد پھر آپ کی واپسی نہیں ہے. قرآن نے اس کو کہا ہے، حلالے کے ساتھ بھی نہیں. سن لیں نا، قرآن نے کہا کہ پھر وہ عورت جو ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. وہ نکاح کرے گی، شادی کرے گی باقاعدہ، اور اس شادی کے بعد اگر اللہ نہ کرے ان کی وہاں پہ شادی جو ہے وہ پھر کسی وجہ سے خراب ہوتی ہے اور ڈائیورس ہوتی ہے، دین اگر وہ چاہے تو پھر کنسیڈر ہو سکتا ہے پہلے شوہر کے بعد دوبارہ شادی کا. یہ شادی ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ آپ ایک شرط لگا کے کنڈیشن لگا کے جناب کہ میں صرف نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ نہیں. نکاح میں شرط نہیں ہو سکتی، نکاح میں شرط نہیں ہو سکتی. نہیں، شرط کس کی چیز کی؟ آپ طلاق کی شرط لگا کے کیسے نکاح کریں گے؟ یعنی ایک چیز آپ کر رہے ہیں کہ میں آپ سے یہ رشتہ قائم کر رہا ہوں اور اس کو میں نے ختم کرنا ہے. کیا نکاح میں کوئی شرط ہو سکتی ہے؟ شرط نکاح ہو سکتی ہے. شرط جب سامنے آئے گی تو پھر اس حساب سے بات اب ہم اس پہ کریں گے. ان شرط سے مراد یہ دیکھیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں شرط کے نام پہ بعض دفعہ ایسی چیز ہوتی ہے جو بچی کی سیکیورٹی کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ بچے کو طلاق دیتے ہیں جی، تو طلاق دیتے ہوئے آپ بچی کو اگر یہ ساتھ اس کے اگر طلاق دیں گے تو یہ دیں گے، اس کو حق مہر دیں گے یا جو بھی اس کا وہ حق مہر کے علاوہ بھی ہوتا ہے. تو شرط اگر آپ یہ شرط ہوتی ہے نا، یہ بھی شرط آج کل لکھائی جاتی ہے کہ تم دوسری شادی لوگ لکھواتے ہیں، لیکن ان شرطوں کو لکھوایا اس لیے ہی جاتا ہے کہ شریعت سے دوری ہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ شریعت سے دوری، 3 شادیاں 4 شادیاں کر سکتے ہیں. میں وہی بتا رہا ہوں، شریعت سے دوری. جب شرط لکھ کے نکاح قبول ہو جاتا ہے تو پھر یہ بھی شرط نہیں، یہ شریعت سے دوری ہے.
اچھا یہ شریعت سے دوری ہے. لیکن نکاح شریعت نے ان چیزوں کو پسند نہیں کیا, نہ شریعت نے ان چیزوں کو, نہ شریعت نے ان چیزوں کو جو ہے وہ الاؤ کیا. ہم نے جو دیکھنا ہے تو پھر نکاح نہیں ہوتا اس کا مطلب, نکاح ہو جاتا ہے, تو یہ نکاح ہو جاتا ہے, لیکن ناپسندیدہ چیزیں ہیں. اب آئیے اس طرف, طلاق دینے کا حق دیا گیا مرد کو اور طریقہ بتا دیا گیا. اب کوئی بندہ اس طریقے کی مخالفت کرتا ہے, جی اس نے ڈبل گناہ کیا یا سنگل گناہ کیا؟ ڈبل گناہ کیا نا. اب ڈبل گناہ کے بعد اس کو پنش ملنا چاہیے کہ اس کو گو تھرو دے دینا چاہیے, پنشمنٹ ملنی چاہیے. یہ عقل بھی کہہ رہی ہے, یہی قرآن کہہ رہا ہے, یہی سنت کہہ رہی ہے. ٹھیک. رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی ناپسند ضرور فرمایا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقوں کو, لیکن آپ نے نافذ فرمایا. ٹھیک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بہت بڑا الزام لگ جائے گا کہ شریعت مکمل ہے اور انہوں نے شریعت کے مخالف جو ہے وہ تعزیر کے طور پر وہ چیز کر دی کہ جو قرآن و سنت کے مخالف ہے, اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس کو تسلیم کر لیا. دوسری سوال, یہ بات پھر بتائیے گا, آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا, 3 طلاقیں ناپسند ضرور کی گئیں, لیکن ایک ہی وقت میں, لیکن نافذ کی گئیں, نافذ کی گئیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ایام مخصوصہ میں طلاق دی, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا, لیکن لفظ ہے رجوع کرو. تو رجوع کس چیز کا ہوگا؟ ڈائیورس ہوگی تو رجوع ہوگا نا. ٹھیک. جب ڈائیورس ہی نہیں تو رجوع کس چیز کا کروایا گیا؟ کہتے تمہیں طلاق دینا بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے, رجوع کروایا گیا. اور حضرت اس کا مطلب طلاق کنسیڈر ہوئی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا موقف ہے کہ طلاق کنسیڈر ہوئی. اچھا, اس سے آگے بڑھیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور تمام صحابہ جنہوں نے اس کو تسلیم کیا حضرت عمر کے اس فیصلے کو, اس کی علت کیا بیان ہوئی کہ جو لوگوں نے قرآن کے اس حکم کو مذاق سمجھنا شروع کر دیا اور 3 طلاقیں اکٹھی دینی شروع کر دی. لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا ایسا, سن لینا, تو پھر کیا؟ میں اس کی بھی علماء نے اس کی بھی بیان کی کہ اس میں یہ ہوتا تھا طلاق ایک دی جاتی تھی, اچھا, اور تاکیداً اس کو بیان کیا جاتا تھا. لیکن بعد میں جب لوگ آئے, تاکیدن سے کیا مطلب؟ طلاق کی تاکید, مطلب یہ ہے کہ طلاق ایک دے دی. اچھا. اب طلاق دینے کی ارادہ اور نیت نہیں ہے, اور اچھا تاکیدن بتایا گیا میں نے آپ کو طلاق دی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بعد میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ بھی کیا. دوسری وہ بھی روایت ہے کہ نافذ بھی کیا آپ نے 3 طلاقوں کو. لیکن اب جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بڑی امپورٹنٹ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں نافذ کی 3؟ علت کیا بیان کی, وجہ کیا بیان کی کہ معاشرے میں لوگ جو ہیں انہوں نے اس چیز کو عام کر لیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ زیادہ عام تھی یا آج زیادہ عام ہے؟ فائلیں آج زیادہ یونین کونسل میں اور عدالتوں میں بھری ہوئی ہیں طلاق کی, یا اس ٹائم پہ تھی؟ تو اس ٹائم پہ جو ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, آج تو پھر زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی. کیوں پھر آپ اس چیز سے ہٹنا چاہ رہے ہیں؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک آدمی 3 دفعہ طلاق دے دے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اس کی مثال موجود ہے. ناپسندیدہ ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے, لیکن اس کو مانا گیا. تو اسی چیز کی کنٹینویشن میں حضرت عمر خطاب نے بھی اس بات کو کیا, تو یہ ان کے اوپر ایک الگ سے بیان نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا, یہ سنت موجود ہے. ان دونوں باتوں کو یہی رکھتے ہیں. اب حمزہ بھائی آپ یہ فرمائیے گا کہ جو قانون آیا ہے یہ کیا اس احاطے سے جو آپ نے ساری بحث سنی اس سے باہر ہے, یا قانون ہے کیا اور کیوں ہے, اس کی وجہ کیا تھی؟ سر, پہلا موضوع یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک خاتون کو ایک کمزور ولنریبل سیگمنٹ, کمزور ایک پرسنالٹی سمجھا جاتا ہے, اور یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ سرکار کی ایک ذمہ داری آ جاتی ہے کہ انہوں نے اسے پروٹیکٹ کرنا ہے. ٹھیک. اور اگر شرعی طور پہ دیکھا جائے کہ ایک خامد اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہو تو شاید وہ ہو جاتی ہے. ٹھیک. لیکن قانون نے سیکشن 761 کا ہمارا فیملی لا آرڈیننس ہے, اس کے اندر واضح طور پہ بیان کر دیا کہ خامد کا رائٹ ہے شرعی, اور پھر نیچرلی لیگل رائٹ ہے, ڈیورس دے سکتا ہے. ٹھیک. لیکن اس کا پروسیجر یہ ہوگا کہ جب وہ طلاق اپنی بیوی کو دے رہا ہے, جس طریقے سے بھی دے رہا ہے, جس طریقے سے مطلب کیا ہے, یعنی وہ زبانی دے رہا ہے, وہ آن لائن دے رہا ہے, موبائل پہ دے رہا ہے, اخبار میں اشتہار دے رہا ہے, وہ جیسے دینا چاہے دے سکتا ہے. لیکن اس طلاق کو دینے ایک دفعہ دے رہا ہے یا 3 دفعہ دے رہا ہے, many times, وہ جیسے بھی دے, وہ جیسے بھی دینا چاہے, جس موڈ فارم میں دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. وہ طلاق احسن ہو سکتی ہے, حسن ہو سکتی ہے, بدعہ ہو سکتی ہے, نیومرس ہمارے پاس وہ ہے, وہ جیسے بھی دے. لیکن طلاق کو مانا اس ٹائم جائے گا جب وہ طلاق کو چیئرمین یونین کاؤنسل کے پاس جمع کروائے گا. اور چیئرمین یونین کاؤنسل ایک رجسٹرنگ ایک سرکاری اتھارٹی ہے, تاکہ چیئرمین جو یونین کاؤنسل ہے وہ بیوی کو بتائے کہ بھئی تمہاری خاوند نے تمہیں طلاق دی ہے, اور پھر 90 دن کا ٹائم ہے.
90 दिन शुरू किस दिन से होंगे? फ्रॉम द डेट जिस दिन यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के पास डिवोर्स फाइल की, चाहे वो 1 महीने बाद करा रहा हो। कानून ने 30 दिन का टाइम दिया कि 30 दिन के अंदर देना है। 30 दिन के अंदर। सो बुनियादी तौर पे 3 महीने शुरू होंगे 30 दिन के बाद जब वो जाएंगे, बाय द टाइम ही फाइल, बाय द टाइम। जी 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 जी, ठीक है। तो एक तो उससे उसकी सीरियसनेस समझ आ गई, ठीक। और उसके बाद अगर 90 डेज के पीरियड के दरमियान अगर रुजू नहीं होता, दोनों पार्टी इंटरेस्ट चाहिए, माजरा चाहता हूँ, 30 दिन के अंदर अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराता और वो कराता ही नहीं है रजिस्ट्रेशन, तो फिर ये तलाक होगी कानून की नजर में? पाकिस्तान के कानून में ऐसी तलाक, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भी रिसेंटली 2 जजमेंट्स आ गई हैं, और उन दोनों जजमेंट्स के अंदर उन्होंने ये मौजू बयान किया कि ये एक मामला सिंपली सिर्फ शरई नहीं है, ठीक, इसके अंदर औरत के फाइनेंशियल राइट्स इन्वॉल्व है। और अगर और इसी में आपको मिसाल दे देता हूँ, ये दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी नॉर्मल कि हमारी अदालतों के अंदर कोई खातून अगर अपना हक मांगने जाती है, वो खर्चा मांगने जाती है, तो खामन जो है वो 4 साल पहले का कोई तलाकनामा जो उसने किसी कागज़ के ऊपर औरत से साइन करा लिया, वो कहता है जी मैंने उसे तलाक दी। ठीक। तो कानून ने अदालतों के ऊपर एक पाबंदी आयद की है कि आप तलाक को एक्सेप्ट करेंगे उस फॉर्म में जब वो आर्बिट्रेशन काउंसिल का 90 दिन का प्रोसेस होने के बाद तलाक का सर्टिफिकेट। अब यही ठहरा दिया, अगली बात में तो दोबारा कंटिन्यू करता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो शौहर इस 30 दिन के अंदर ज़बानी तलाक दे चुका है, 1 दफ़ा, 10 दफ़ा या 30 दफ़ा लिख के या SMS से, लेकिन उसने रजिस्टर नहीं कराई, तो कानून पाकिस्तान के तहत वो तलाक कंसिडर नहीं होगी। उसकी शरई हैसियत हो सकती है, कानूनी हैसियत नहीं होगी, और उसकी बुनियादी वजह मैंने आपके सामने रख दी कि वो औरत का फाइनेंशियल राइट है। अगर उसे तलाक दी गई है और वो तलाक रजिस्टर्ड नहीं हुई, तब भी उसकी वरासत के अंदर वो बीवी हिस्सेदार होगी। अगर उसको तलाक दी गई है, वो रजिस्टर्ड नहीं हुई, तो वो बीवी अपना खर्चा तब तक लेने का हक रखती है। मुझे बात बताइए जी कि अगर वो रजिस्टर हो गई है, तो अब उस औरत के पास 90 डेज का टाइम पीरियड है कि ये मियां बीवी आपस में रुजू कर लें, ऐसा ही है ना? अगर इन 90 डेज में वो रुजू कर लेते हैं, तो क्या ये तलाक कंसिडर होगी? नहीं, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिवोर्स। लॉ सर ये कहता है कि जो तलाक है, जब तक तलाक का सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ, तलाक नहीं है, तलाक नहीं है। और कानून ने इसको वाज़ेह तौर पे बयान कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान की रियासत में यूनियन काउंसिल 3 तलाक के सर्टिफिकेट जारी ना कर दे। आप जो फरमा रहे हैं ना हमजा भाई, आप जो कह रहे हैं, इससे औरत के ऊपर जो एक छुरी रखी हुई थी ना हमने, तलाक दे दूंगा मैं तुझे, वो उठा ली गई। एब्सोल्युटली करेक्ट, वो उठा ली गई। अब उसको खौफ नहीं है कि ये बोल देगा मुझे तलाक, तो मुझे तलाक हो जाएगी। वो 90 डेज के पीरियड तक अगर रिकंसाइल होता है, तो ये एक तलाक भी नहीं होगी, ऐसा ही है ना? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सर इस जजमेंट के अंदर ना जी वाज़ेह तौर पे ये बयान भी किया कि ये कूलिंग ऑफ पीरियड है। हमारे माशरे के अंदर लोग जज्बाती हैं, वो ये जैसे अभी हमारे सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये रखा गया कि आपने एक स्पेसिफिक गाइडलाइन दी गई है कि शरीयत ने हुक्म दिया है कि तलाक किस स्टेज पर जाके देनी है। ठीक, यहाँ पर सूरत हाल ये है कि किसी एक पर्टिकुलर सेटिंग के अंदर खामन जो है बगैर सोचे समझे अपनी औरत को तलाक दे देता है, और फिर वो दोनों मियाँ बीवी जो है वो कभी आपको रीच कर रहे हैं, कभी मुझे रीच कर रहे हैं, कभी किसी और स्कॉलर को रीच कर रहे हैं कि जी ये तलाक हुई है, नहीं हुई है। मैं वक्फे पे जाऊंगा, लेकिन वापस आऊंगा, इस बात को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैंने ये फतवा जो है ना, एक बड़ी मशहूर किताब है हमारे आपको पता है कि हर मसलक की अपने अपने फतवाओं की किताब है, माफ़ी के साथ हैं, आपने बुरा नहीं मनाना। उनमें एक फतवा मैंने पढ़ा, और मैं उस फतवे को पढ़ने के बाद ना, मैंने एक बहुत बड़े शख्स से इस बात की तस्दीक की कि जनाब ये वाकई सच है। उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल ठीक है। वो फतवा पता है क्या था कि अगर आप समंदर की तरफ मुँह करके खड़े हों और समंदर की लहरों की झाँक के ऊपर आप लफ्ज़ तलाक अपनी आंखों से लिख दें, तो आपके घर में तलाक जो है वो वारिद हो गई। अब हमारे उलमा हो सकता है इसको ना एक्सेप्ट करें या कहें कि नहीं ये इसका कोई पस मंजर के। जब आप फड्डे डालते हैं ना फतवे दे के, तब आपको नहीं पता होता कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है माशरे के ऊपर वो कितनी नेगेटिव होगी। फिर आपको एक यू टर्न लेना पड़ता है, और ये यू टर्न जब लेते हैं आप, तो फिर आपके यहाँ इख्तलाफात जो हैं वो जन्म लेते हैं, क्योंकि आपने एक 70-75 साल में एक पूरी कौम का जहन बनाया होता है। अब आपको आके जहन साजी जो है वो रीडू कैसे करनी पड़ती है। वापस आइए, इस बात को कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब गुफ्तगू हो रही है तलाक के ऊपर। हुजूर अक़दस आपने जी भाई की बात जो है वो सारी सुनी। अब मेरा जो आपसे सवाल है वो बड़ा पर्टिकुलर, वो सवाल ये है कि कानून ये कह रहा है कि आपने अगर तलाक दे दी और 90 दिन में आपकी रिकन्सिलिएशन हो गई, तो ये तलाक पहली तलाक भी कंसिडर नहीं होगी। ठीक है, ये बात आप एग्री करते हैं? नहीं, हम एग्री इसलिए नहीं करते क्योंकि खुद उन्होंने बता दिया है हमारे भाई ने कि ये पाकिस्तानी लॉ का प्रॉब्लम मसला है, ये शरीयत का मसला नहीं है। शरीयत के अंदर जब उसको हक दिया, उसने इस्तेमाल कर लिया, वो तलाक कंसिडर होगी।
کیونکہ جو ہے قانون پاکستان کا شریعت اس کی پابند نہیں ہے، یہ شریعت کا پابند ضرور ہے، ٹھیک ہے، یہ آگے پابندی کرے نہ کرے یہ الگ میٹر ہے۔ اس کا مطلب آپ اس نکاح کو نکاح تسلیم کریں گے جو رجسٹرڈ نہ ہو اور بند کمرے میں ہوا ہو؟ بھئی شریعت میں تو نکاح ہے نا، گواہوں کی موجودگی میں بہت نکاح جو شرائط پوری نکاح ہم کنسیڈر کریں گے۔ ٹھیک ہوگی بات۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والے وقت میں کوئی بھی دو لڑکا لڑکی جو ہے وہ کمرے میں حجاب اور قبول کر لیں تو نادرہ میں رجسٹر نہ بھی ہوں تو آپ ان کو میاں بیوی تصور کرتے ہیں؟ کیا اس میں شرائط پوری ہو گئی نکاح کی؟ دو میاں بیوی دو افراد کے ساتھ؟ نہیں، دو فرد تو بات ہے نا، پہلے تو نکاح تو حجاب اور قبول ہے نا۔ صرف اتنا نہیں ہے، 4 چیزیں ہیں۔ اچھا 4 چیزیں جی، ولی ہونا بھی ضروری ہے، یا کم از کم ولی کی اجازت ضروری ہے۔ آدھے لوگ ولی نہیں مانتے، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ بھئی وہ جو نہیں مانتا وہ اس سے پوچھئے گا نا، آپ مسلک کی بات کریں نا، میں تو اسلام کی بات کر رہا ہوں نا آپ سے۔ بلال صاحب دیکھیے، مجھ سے سوال کیا نا، میں نے آپ کے سوال پہ عرض کیا ہے کہ بات آپ نے کہی ہے بند کمرے کر لیں، ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی روح سے 4 چیزیں ہونا ضروری، اس کے بعد نکاح نہیں ہوگا۔ ولی ہوگا، ولی ہوگا، 2 گواہ ہوں گے، اور ایجاب و قبول ہوگا، حق مہر ہوگا۔ ٹھیک ہے، جب تک یہ 4 چیزیں نہیں ہوگی وہ ولی والا جو قصہ سارا ہے وہ تو اب سعودی عرب نے بھی ختم کر دیا، حج بھی جا سکتے ہیں ختم کر دے، میں کہتا ہوں پوری کائنات ختم کر دے، جب تک شریعت موجود ہے، شریعت میں موجود ہے، وہ قانون رہے گا۔ لوگوں کے ماننے نہ ماننے سے یعنی کہ آپ نے شریعت کا قانون مانا ہے، سعودی عرب کا نہیں مانا تھا؟ انہوں نے سعودی عرب کا نہیں مانا، ہم سعودیہ کا مانتے ہیں، ہم ایران کا مانتے ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ دوسری بات مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ عدالت میں جائیں گے اس قانون کے خلاف جو کہ سپریم کورٹ نے دیا کہ آپ طلاق جب دے دیں گے تو شرعی طور پہ طلاق ہو گئی ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ طلاق نہیں ہے۔ ہمارے جانے کی صحیح یہ ہوگی کہ ہم سے کوئی بندہ فتویٰ لینے آتا ہے، ہم فتویٰ لے کے دیں گے، اپنی ذمہ داری پہ ہمارے پاس لائسنس ہے مفتی ہونے کا، ہمارے فتوے کو کچھ چیلنج کرے، ہمیں بلائے، ہم جائیں گے عدالت میں، نو پرابلم۔ آپ خود نہیں جائیں گے؟ بھئی جب ہمیں بلائے، عدالت نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ بھئی ہم نے ہمارے صلاح نہیں دیا، شریعت خلاف دیا، ہم شریعت کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو آپ ڈیفینڈر نہیں ہیں شریعت کے؟ ہم شریعت کے مطابق آپ اسلامی کورٹ میں جائیں نا، شریعہ کورٹ میں جائیں، عدالت ہمیں بلائے نا، بھی آپ ہمارے قانون کے خلاف فیصلے کیوں دے رہے ہیں؟ انویٹیشن دے، بھئی دے نا، ہمیں انویٹیشن دے، پرابلم ان کو ہوا ہے نا، دے، پھر بلائے، پھر آپ جائیں گے وہاں پہ پی سی کی شام بھی دے، آپ کے خلاف بات کر رہا ہے سپریم کورٹ، آپ کیوں نہیں جاتے کورٹ میں؟ حضرت کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ خود ایک مفتی ہیں، ایک قاضی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں میں خود جج ہوں، ہاں اگر میرے فیصلے سے اختلاف ہے تو مجھے بلائیں، میں اپنے فیصلے کو جا کے جسٹیفائی میں ریٹن لکھ کے دیتا ہوں، سٹیمپ لگا کے دیتا ہوں۔ یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں میرے خلاف بات ہے، یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ اسلام، وہ کہتے ہیں اسلام کی بات ہم تو آپ لوگوں کو اسلام کا ڈیفینڈر سمجھتے رہے ہیں، کر رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی جگہ پہ کر رہا ہوں بیٹھ کے، میں مثلا میرے پاس کیس آیا ہے کہ یہ طلاق کس طرح ہوئی ہے، ہوگی کہ نہیں، اچھا، وہ کہتے ہیں میں نے لکھ کے دے دیا طلاق ہوگی، تو یہ تو ایک اسٹیمپ بھی کر دی۔ ثاقب بھائی اس طرح تو اگر آپ ملک کے قانون اور عدالتوں کے خلاف اپنے فتوے لکھ کر دیں گے تو آپ تو زمانے میں فتنہ بن گئے نا۔ فتنہ نہیں بن گئے، یہ باقاعدہ فتویٰ عدالت میں جاتا ہے اور باقاعدہ وہاں اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو وہ راستہ دکھا رہے ہیں جو عدالت نہیں دکھا رہی۔ بلال بھائی یہ فتوے باقاعدہ عدالت تک جاتے ہیں، اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے باقاعدہ فیملی کورٹ کے اندر، یہ فتویٰ مانا جاتا ہے وہاں پر جا کر کے، ہم لے کے دیتے ہیں فتوے، عدالت تک جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے آپ کا فتویٰ مانا ہے؟ سپریم کورٹ نہیں مانتی، فیملی کورٹ تک جاتے ہیں، فیملی کورٹ مسئلہ ہوتا ہے، سپریم کورٹ میں نہیں جاتے یہ فتوے، سپریم کورٹ تو آخری سٹیپ ہوتا ہے نا، وہاں تک جاتا ہی کام ہے کوئی۔ اچھا، فیملی کورٹ کے جو معاملے ہوتے ہیں وہاں ہم ہمارے پاس آتے ہیں، ہم لکھ کے دیتے ہیں، فیملی کورٹ میں باقاعدہ۔ بھائی جان میں کتنی واضح آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو آپ کا نقطہ نظر ہے طلاق کا وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، طلاق یوں ہوگی۔ آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس کوئی آئے گا تو میں بتا دوں گا۔ بھائی دیکھیں ہم آپ نے ایک پیرلل عدالت لگا لی نا۔ بلال بھائی دیکھیں ہم شریعت کے مقابل سپریم کورٹ کو اتھارٹی نہیں مانتے، شریعت کے مقابل اتھارٹی۔ آپ اسٹیٹ سے باغی ہیں؟ بھائی اسٹیٹ کے باغی نہیں ہے، نہ اسٹیٹ سے بغاوت کے قائل ہیں۔ بھائی شریعت سے جہاں کوئی چیز ٹکرائے گی ہم شریعت کو فالو کریں گے، ہم اس قانون کو فالو نہیں کریں گے۔ میں عرض کرتا ہوں، یحییٰ بھائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں بغاوت، ویسے کیا اللہ کی قدرت ہے آپ یحییٰ بھائی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں آج؟ بغاوت تب ہوتی ہے جب ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ کہہ دیں کہ ہم نہیں مانتے۔ تو آپ نہیں مانتے نا؟ سن لینا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شریعت نہیں مانتی۔ اچھا تو وہ آپ ہی کہہ رہے ہیں ہم نہیں، شریعت نہیں مانتی۔ اچھا اس میں عرض کر شریعت سے ٹکرا رہا ہے مختصر میں عرض کر دیتا ہوں، سپریم کورٹ شرعی نہیں ہے۔ مجھے سننا، ایک منٹ دے دیں مجھے۔ اگر آپ کہیں وہ شرعی نہیں ہے تو آپ کی بغاوت ہے، آپ بغاوت بھی نہیں مانتے، حکم بھی نہیں مانتے۔ سپریم کورٹ اگر شرعی ہے تو وفاقی شرعی عدالت بنانے کی ضرورت کیوں ہے؟ بتائیں نا، اسی لیے بنائی گئی تو جائیں نا۔ اچھا وفاقی شرعی عدالت کا کمرہ ہی لے لیا تو جائیں، انہوں نے لے لیا، اب ہم کہاں جائیں؟ کمرہ ہی نہیں ہے، یعنی کہ اگر کمرہ نہ ہو تو علماء ہمارے فارغ ہیں، آئینی عدالت وہاں بیٹھ، علماء کی ڈیپینڈنسی کمرے پہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ ابھی مطالبہ کیا کراچی میں ریسنٹلی ہمارے بڑے علماء نے بیٹھ کے وفاقی شرعی عدالت کے جو علماء جج مقرر کرنے، کرو کیوں نہیں کر رہے؟
اچھا یہ نان سیریسنس ہے آپ کی حکومتوں کی کہ ابھی تک وفاقی شرعی عدالت میں جو علماء کو انہوں نے تقرر کرنا تھا بطور جسٹس وہ نہیں کر رہے. اس کو آخری جملے میں ان سے لے لوں, اس کو آئینی طور پر انہوں نے نن انویلڈ خود ہی کیا ہوا شرعی عدالت کو, تو کہاں جائیں ہم؟ شرعی عدالت میں گیا کوئی نہیں ابھی تک کیونکہ کمرہ موجود نہیں ہے, لیکن جج نہیں ہے. تو جتنے ہمارے علماء کرام ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شریعت کے یہ خلاف ہے قانون. اب میں نے جو وہ قانون دیکھا ہے اس کے اندر جج صاحب نے مکمل طور پہ احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے قرآن کی سورہ نساء کی بھی اور باقی. اب اس کو شریعت نہیں مانتے ہم کہتے ہیں کہ نہیں شریعت وہ ہے جو کہ میں بلال بھائی کوئی ایک آیت کوڈ کر دیں, ایک آیت کوڈ کر دیں جو جج صاحب نے کوڈ کی ہو کہ وہ طلاق یا کالعدم میں شمار نہیں ہوگی. آدھا منٹ مجھے دے دیں. پتہ کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک طلاق اگر دیا وہ انہوں نے بھی کہا, میں بھی کہتا ہوں وہ 90 ڈیز میں رجوع ہو سکتا ہے, رجوع ہو سکتا ہے اس کا, لیکن ایک طلاق تو ہو گئی نا, ایک طلاق ہو گئی لیکن وہ کورٹ کہہ رہا ہے نہیں ہوا, وہ نکاح نہیں کر سکتی. اچھا وہ طلاق جو ہے وہ مانی جائے گی ایک, دو طلاق کون مانے گا؟ بھی شریعت مانتی ہے, شریعت نے کورٹ نہیں مان رہا, کورٹ نہ مانے. کورٹ آپ سپریم کورٹ اشہد اللہ الہ یا میرے مولا محمد عبدہ و رسولہ, ہم اس کے پابند ہیں, ہم سپریم کورٹ کے پابند ہیں. آپ نے حکومت پہ بیعت کی ہوئی ہے, قانون اس کا آپ نہیں مانتے, آپ کی کون سی بیعت ہے؟ جنہوں نے بیعت کی ہے وہ جواب دیں گے. ہم نے حمزہ بھائی آپ اپنی رائے دیتے ہیں اس پہ, میرے پاس صرف 1-2 منٹ ہے. سر پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی اسلامک اسکالر کا کوئی فتویٰ ہماری عدالت میں اپلیکیبل نہیں ہے. اس کے اوپر سوری کسی بھی اسلامک اسکالر کا کوئی بھی فتویٰ کوئی اوپینین ہماری عدالتوں کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے. آپ بتائیں ہماری عدالتوں سے لے کے جاتے ہیں جس کا کوئی وکیل ہے پارٹی آپ کے پاس آگے اوپینین لے کے عدالت میں پیش کر دے وہ ایک اور بات ہے, لیکن اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. جی وہ الگ بات ہے, عدالت دیکھے گی قانون کو. اس میں صرف 2022 کے اندر فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک فیصلہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوئی کسی فتوے کی ایڈسٹ کا معاملہ جو ہے وہ عدالت میں نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ کوئی قانون شریعت کے منافی ہے اسے پٹیشن لے کر فیڈرل شریعت کورٹ جانا پڑے گا, انہیں بتانا پڑے گا کہ کوئی قانون اور کسی اوتھینٹک حدیث جو ہے اس کی خلاف ورزی نظر آتی ہے تو اس قانون کو کالعدم کرنا فیڈرل شریعت کورٹ کا استحقاق ہے. علماء کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا, ہمارے پاس کوئی آئے گا تو ہم بتا دیں گے. نہیں جانا چاہیے. شریعت کورٹ چھوڑی کہاں ہے آپ نے, کس کے پاس جانا ہے؟ ایمان کا درجہ یہ جو 76 سال ہم ان کے پیچھے لگے رہے, ہمیں تو پھر یحییٰ صاحب کا انتظار کرنا چاہیے تھا نا سپریم کورٹ کا, کہ ہم ان کی بات کو مانیں. بھئی میری بات کیوں, ہم نے قرآن سنت کی بات کی ہے, ہم تو صاحب بھی کہہ رہے ہیں, بھرملا کہہ رہے ہیں. بھئی جہاں شریعت ہے وہاں ملک کا قانون جو ہے وہ مقدم نہیں ہو سکتا. ویسے آپ کو چیف جسٹس صاحب نے ایک کونے میں لگا دیا, یہ مان کوئی بھئی جی ایک کونے میں لگا دے, چھت میں بٹھا دے, ہمیں سے غرض نہیں ہے. ہم اتنی بات کے قائل ہیں کہ جہاں شریعت ہے نا اس سے آگے کچھ نہیں ہے. کیا جہاں شریعت ہے نا اللہ اس کے رسول کی بات ہے, اس سے کچھ نہیں ہے. لیں گے جناب ایک چھوٹا سا وقفہ, جب واپس آئیں گے تو کوشش کریں گے کہ راغب بھائی ہمارے ساتھ ہوں اور ایک بڑے ہی اہم موضوع پہ اوپر بات کریں گے. اور وہ بات یہ ہوگی کہ جو اقلیتیں ہیں, میں اقلیت بھی نہیں کہنا چاہتا, جو اقلیتیں ہیں بہرحال پاکستان کے اندر, ان کے حقوق اسلام کے اندر کیا ہیں اور ریاست کی کیا ذمہ داریاں ہیں کہ ان کے اوپر وہ عملداری بھی کرے. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب جب اقلیتوں کا معاملہ آتا ہے اور اقلیتوں کے حقوق کی بات آتی ہے تو میرے دماغ میں اور میرے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے, اور وہ یہ کہ جب سے پاکستان بنا ہے, پاکستان میں سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ان دنوں میں کی ہے جبکہ ہم بہت سے معاملات میں یتیم فقیر تھے, وہ تھی تعلیم, وہ تھا ہاسپٹل. مثال کے طور پہ آپ کو ایک لاہور میں یاد ہوگا کہ میو ہاسپٹل ہوا کرتا تھا, اس کے بعد ہاسپٹل ختم ہو جاتے تھے, لیکن اس کے بعد لبرٹی میں آپ کو یاد ہے کتنا مشہور ہاسپٹل ہوتا تھا, UCH یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل. وہ آج کل بہت سے لوگ وہاں پہ نہیں جاتے, لیکن اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی. لیکن سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن تھی وہ اسکولوں کی تھی. جتنے چرچ لاہور کے اندر موجود ہیں سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی اسکول جو ہے وہ لگا, وہ پروٹیسٹنٹ ہو یا کیتھولک ہو, جو بھی ہو, کانوینٹ ہو چاہے. لیکن ان کی ایسی کلاس کی کنٹریبیوشن تھی کہ میں آج بھی آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں, میں خود ان مشنری اسکول سے پڑھا ہوا ہوں, کہ وہاں پہ پوزیشن ہولڈرز ہوں یا نہ ہوں وہ الگ بات ہے, لیکن وہ جو کریکٹر ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرتے تھے, میں آج بھی بالکل اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بچی ہماری کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری سے پڑھ کے نکلتی ہے, اس کی پرسنالٹی, اس کی زندگی کا جو احاطہ ہوتا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے کمپیئر ٹو جو کہ وہاں سے نہیں ہوتے ہیں. ان میں آپ کنٹریبیوشن دیکھیے کہ ان کی میڈیکل کالجز میں کتنی ڈالی انہوں نے اسٹوڈنٹس کی, انہوں نے یونیورسٹیز میں کتنی ڈالی, یہ کنٹریبیوشن آپ یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن جب سے یہ سارے معاملات ہم نے اپنے ہاتھوں میں لیے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم کے اوپر کتنی زیادہ ہم گفتگو کرتے ہیں کہ معیار تعلیم ہم نے کیوں گرا دیا.
وہ کریکٹر ڈیولپمنٹ جو کی تھی، میں ذاتی طور پہ ان کا بہت احسان مند ہوں کہ ان لوگوں نے ہمارے ملک کے اندر کراچی سے لے کے ہر شہر میں انہوں نے بہت بڑی کنٹریبیوشن کی۔ راغب بھائی میرے ساتھ ہیں۔ راغب بھائی بہت شکریہ۔ راغب بھائی سے یہ فرمائیے کہ اقلیتوں نے پاکستان کے اندر بہت کنٹریبیوٹ کیا بھی تھا اور کر بھی رہے ہیں، کیا اسلامی ریاست میں اقلیتوں کے، پتہ نہیں اقلیت کا لفظ بھی استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں، لیکن وہ پاکستانی بھی تو ہیں نا، ان کے جو حقوق ہیں کیا وہ ہمارے برابر نہیں ہیں؟ یا اگر اسلام کے پرسپیکٹو سے دیکھے جائے تو کیا ہم ان سے ٹیکس نہیں لیتے ہیں؟ کیا ہم نے ان کو وہ ساری فیسلٹیز نہیں دینی جو کہ ہم کسی بھی ایک مسلمان کو اس ملک کے اندر دیتے ہیں یا کسی بھی پاکستانی کو اس ملک میں دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ بلال بھائی آپ کا۔ میں یہاں پہ پہلے ایک دو باتیں کلیئر کرنا چاہوں گا۔ جی ازمنہ قدیم میں یا تاریخ اسلامی کے آغاز میں کسی بھی اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلم عمومی طور پہ معاہد کہلائے جاتے تھے، یعنی جن سے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ معاہدہ کس چیز کا ہوتا تھا؟ معاہدہ اس چیز کا ہوتا تھا کہ اسلامی ریاست ان غیر مسلموں کی نسل، مال، عزت اور جان کی حفاظت کی ذمہ دار ہوگی اور اس کے بدلے میں یہ حکومت کو کچھ پے کریں گے۔ وقت گزرتا گیا، نیشن اسٹیٹ کا زمانہ آ گیا اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کسی لڑائی کے بغیر مارز وجود میں آیا، قانونی طور پہ اور باقاعدہ طور پہ انیکٹمنٹ کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں پاکستانی ریاست ڈیولپ ہوئی اور پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا۔ اب اس پاکستان کے بننے کے اندر، بننے کے مرحلے کے وقت میں جتنے بھی لوگ پاکستان میں موجود تھے، بھلے سے وہ مسلمان ہیں یا وہ عیسائی ہیں یا وہ ہندو ہیں یا وہ سکھ ہیں، وہ سارے کے سارے نیشنلٹی کے اعتبار سے پاکستانی ہیں۔ اور پھر جب ہم آئین کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے کہ آئینی اعتبار سے وہ پاکستان کے شہری ہیں اور برابر سے اسی طریقے سے وہ ان تمام حقوق کو انجوائے کرنے کا حق رکھتے ہیں جو ایک مسلمان شہری پاکستان میں حق رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید کا نزول فرمایا، جس میں ایک بڑی واضح آیت مبارکہ ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں قطعی طور پہ کوئی جبر نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا یہ مقصود ہے کہ ان غیر مسلموں کے ساتھ خیر خواہی، مروت، حسن سلوک اور رواداری کی ہدایت کی گئی ہے، جو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائی نہ کر رہے ہوں اور ان کے خلاف کسی بھی قسم کی سازشی سرگرمی میں مبتلا نہ ہوں۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کہیں پر بھی ان کی طرف سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے تو ان کے لیے جو خیر خواہی ہے، ان کے لیے مروت، حسن سلوک اور رواداری وہ مسلمانوں کو روا رکھنی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی ایک مسلمان قاتل ہے اور مقتول غیر مسلم ہے تو اس کے بدلے میں اس مسلمان قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی غیر مسلم کو قتل کا معاملہ کرے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ سنن نسائی کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، صحیح بخاری میں بھی اس کا ذکر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو کسی معاہد، یعنی ہم اس کو معاہد کو آج کے زمانے میں غیر مسلم اقلیت یا غیر مسلم سٹیزن کو لے لیں، کسی بھی غیر مسلم سٹیزن پہ ظلم کرتا ہے یا اس کا حق ادا کرتا ہے اور اسے اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دیتا ہے یا اس کی رضا کے بغیر اس سے کوئی چیز لے لیتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اس کی طرف سے اس مسلمان سے جھگڑا کروں گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی واضح طور پہ بات بتا دی، لیکن میں ادب کے ساتھ ہی بات کہوں گا تمام سننے اور دیکھنے والوں کو، خاص طور پہ علماء اکرام کو کہ اور لوگوں کو بھی، کہ مستند عالم کے ساتھ بات کرنا جو ہے نا کسی بھی مسئلے کے اوپر یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم جن علماء کے ساتھ بات کرتے ہیں جتنی مرضی اختلافی بات کریں لیکن بذر مستند علماء اکرام ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ انتہائی رمضان کے اندر ایک ایسے صاحب نے کہہ دیا کہ غیر مسلمان جو ہے وہ مسجد کے اندر نہیں آ سکتا، تو جب ان کے سامنے حدیث رکھی کہ یہ لوگ جو تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے آتے تھے تو انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر بہت زیادہ غلط قسم کے فتوے دیے۔ وہ لوگ جو کہ تعلیم رکھتے ہیں اور تاریخ پڑھتے ہیں ان سے مشورہ کرنا چاہیے، جو اقلیتیں ہیں ان کی کنٹریبیوشن جو ہے ہماری طرف سے ان کو سلام ہے، اور ان لوگوں نے جو کنٹریبیوشن کی تھی وہ آج کر بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے والوں میں سے رکھے۔